बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हक़ और सच की एक और फतह। इमरान खान ने एक बार फिर ज़ालिमाना निज़ाम को शिकस्त दे दी। इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया साइफ़र केस मुकम्मल तौर पर फारग अदालत ने इमरान खान की रहाई का हुक्म जारी कर दिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहादुर जज ने निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बरहना कर दिया। इत्तलात ये भी हैं कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, जो कि जाफर एक्सप्रेस के हादसे के बाद पैदा हुई, DGISPR एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। पहले लेकर चलेंगे आपको जनाब साइफर केस में सज़ा कलअदम करार दिए जाने का मामला। इसका तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस अहम तरीन मौका के ऊपर मुख्तसर फैसला पहले आ चुका था, लेकिन अब तफसीली फैसला, इसके अंदर क्या कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरह से ये सज़ा कलअदम करार दी गई, ये सारे का सारा केस झूठा साबित हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर सज़ा कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और साबिक जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो कि दोनों इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उन्होंने 3 जून 2024 को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए मुख्तसर फैसला जारी किया था। अब उसका तफसीली फैसला आ गया है, जो 24 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि इस्तगासा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर ज़रूरी जल्दबाजी में चलाया गया और जनाब मुल्ज़मान के वकला के अल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया। सरकारी वकील की जर्रा उनकी ना तजर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है। क्या डिलेइंग टैक्टिक्स इससे ज़ाहिर होती हैं कि केस एक मरतबा फिर चलाया जाए, लेकिन इसके अंदर अहम तरीन पॉइंट ये है कि फैसले के अंदर मजीद ये कहा गया है कि जर्रा को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफ़ी हैं। इस्तगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, इसलिए इमरान खान को इस केस में बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी हो गए। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और बैकग्राउंड इसका क्या है जनाब? बैकग्राउंड इसका ये है कि ये सफारती केस, ये जो साइफर केस है, ये सफारती दस्तावेज़ात से मुतल्लिक था और जनाब इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान के कब्ज़े से जो है वो साइफर गायब हो गई है। ज़रा याद कीजिए, पहले तो कहा जा रहा था कि साइफर है ही नहीं। 2 रिपोर्ट्स FIR जो है वो इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इस मामले के ऊपर दर्ज की गई। इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तायद हुई जिसमें इमरान खान ने यह कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन था उसके पीछे अमेरिका था, जो बाइडन इंतज़ामिया थी, जो कुछ करते रहे वहाँ के जो है वो अमरीकी सफारतकार, वो तमाम तर चीज़ें खुल कर आ गई सामने और ना चाहते हुए भी इन केस बनाने वालों को ये बात तस्लीम करना पड़ी कि इमरान खान का वो मौक़िफ़ दुरुस्त था। अगर साइफर आया ही नहीं था तो फिर साइफर गायब कैसे हुआ? आप तो यह कहा करते थे कि इस किस्म के किसी साइफर की कोई मौजूदगी नहीं है। इस तरह एक बार फिर इमरान खान को इस मामले के अंदर फ़तह हासिल हुई। हक और सच की फ़तह है। दूसरी जानब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही के बहादुर जज जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक इससे पहले भी आइनी और कानूनी फ़ैसले जनाब वो कर चुके और अब उनके सामने है केस कि जनाब इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती। उनके वकला को दरख्वास्त दायर की गई थी जनाब जो है वो मिशाल यूसुफजई को, क्योंकि मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को आज ही ज़ाती हैसियत में या वीडियो लिंक से उन्होंने पेश करने का हुक्म दिया। ये दोनों चीज़ें उन्होंने सामने रखी कि एक तो 2 बजे तक आप उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश करें, वरना अगर कोई मसाइल हैं
تو ویڈیو لنک میں جو ہے وہ پیش کریں۔ اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت نے عمران خان کو ویڈیو لنک یا فزیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس سے یہ سارے کا سارا نظام ننگا ہو کر برہنہ ہو کر رہ گیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دو انہوں نے چیزیں کہیں، انہوں نے کہا جی میری آئی جی اسلام آباد سے بات ہوئی ہے، سیکیورٹی صورتحال کے باعث سے فزیکلی عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا، جبکہ انہوں نے کہا جی کہ لنک ڈاؤن ہے اور جناب جیل سپرنٹینڈنٹ سے میری بات ہوئی ہے، اس لیے عمران خان کو لنک کے ذریعے بھی، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے اس معاملے کے اوپر کہ لنک ڈاؤن ہے بیان حلفی طلب کر لیا ہے۔ اسی طرح سے آئی جی اسلام آباد سے سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر بھی بیان حلفی طلب کر لیا ہے، اور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور جیل سپرنٹینڈنٹ غفور انجم سے بیان حلفی طلب کرنے کے بعد لا کلرک سکینہ بنگش کو اڈیالہ جیل بھجوانے کے لیے کمیشن مقرر کر دیا ہے۔ جی ہاں، عدالتی کمیشن بن گیا ہے۔ سکینہ بنگش لا کلرک ہیں، وہ جیل میں جائیں گی، عمران خان سے ملاقات کریں گی اور ان سے پوچھیں گی، عمران خان کے وکلاء کی تفصیلات جو ہے ان سے حاصل کریں گی۔ اور اسی دوران 3 جب بج کے، میں جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھی رکھ رہا تھا، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دی گئی مدت جو ہے، جو مہلت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ نہ ہی عمران خان کو فزیکلی پیش کیا گیا، نہ ہی عمران خان کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر پیش کیا گیا۔ اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ آپ نے ہر بار ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، ہمارے حکم کو پاؤں تلے روندا، ہم نے آپ کو مسلسل مواقع فراہم کیے، آپ نے بار بار قانون کو نظر انداز کیا، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اس معاملے کے اوپر جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر جج ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ آپ کو رینجز چاہیے، آپ کو جتنی بھی سیکیورٹی چاہیے ہم آپ کو فراہم کر دیتے ہیں، مگر آپ نے عمران خان کو پیش کرنا ہے۔ یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ریمارکس تھے۔ اور جب سرکاری وکیل نے کہا کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، جب وہ سرکاری وکیل بولے تو مشال یوسفزئی نے کہا کہ آپ کی باری نہیں آئی تو آپ بھی نہ بولیں، میں آپ کی باری نہیں بولی تو آپ بھی نہ بولیں، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ جناب آپ آہستہ بات کریں۔ مشال یوسفزئی نے کہا سر ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں مل رہا، جس پر عدالت کے اندر کہکے لگے۔ یہ کہکے نمناک ہیں، یہ ایسے کہکے نہیں ہیں کہ ان کو اسی طرح سے مذاق کے اندر اڑا دیا جائے۔ پاکستان آج اس حالت تک پہنچ گیا ہے کہ آئین، قانون اور انصاف کو طاقتوروں کو پیروں تلے رون دیا گیا ہے۔ اور یاد کیجئے ذرا وہ مشہور زمانہ جملہ جس کی طرف تاریخ میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ کہا گیا تھا کہ چاہے جنگیں ہو رہی ہیں، مخالف فوج ہماری سرحد پر آ چکی ہے، لیکن کیا ملک کی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق انصاف کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہمیں ان تمام تر معاملات سے سبق سیکھنا ہوگا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، اور اس نظام نے نہیں چلنا، یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے۔ اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان کے ساتھ ضلع اعلیٰ بلوچستان، ان کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا، کس طرح سے پھر جناب رد عمل کے طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس کی تفصیلات جناب اس وقت آ رہی ہیں سامنے، مزید تفصیلات آئیں گی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سر دست اس وقت آج کی جو سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ ریلیونٹ بناتی ہے تمام تر چیزوں کو کہ جناب پاکستان کے اندر آئین، قانون اور عدالتیں اس وقت کس جگہ پر کھڑی ہیں، وہ جناب عمران خان کی پیشی کا معاملہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس واضح اور صاف حکم کے باوجود کہ عمران خان کو فزیکلی پیش کیا جائے یا عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے، اٹارنی جنرل اسلام آباد نے یہ دونوں کام ہی کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے کون ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے دوسرے صوبوں کے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تبادلہ ہے وہ عمران خان نے چیلنج کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میڈیا اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا۔ عمران خان نے آئینی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے۔
آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور کہا ہے کہ تبادلے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانے اور سیاسی فائدے کے لیے عدلیہ میں جوڑ توڑ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کی طرف سے جمع کرائی گئی درخواست میں فروری میں جو ہے وہ صوبائی ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان ججوں میں لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔ عمران خان جو کہ ایک قومی لیڈر ہیں، ان کی جانب سے اس قسم کی درخواست کا سامنے آنا یقینی طور پر عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا عبوری چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید ہیں، انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ تبادلے شفافیت، مناسب مشاورت یا عوامی مفاد کے جائز جواز کے بغیر کیے گئے ہیں۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تبادلے عدالتوں کو ایگزیکٹو کے پسندیدہ ججز سے بھرنے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہیں، جس سے عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا ہوتا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کی آزادی پاکستان کے جمہوری نظام کا سنگ بنیاد ہے۔ تبادلے ان ججز کو سزا دینے کے لیے کیے گئے جنہوں نے پہلے بیرونی دباؤ کے خلاف مزاحمت کی تھی اور میرٹ پر مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسی درخواست صرف اور صرف عمران خان صاحب کی جانب سے ہی سامنے آ سکتی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ میں بھی ان مقدمات میں شامل تھا جہاں پر میرٹ پر فیصلے ہوئے، انہیں سزا دی جا رہی تھی، ان ججز کو ان کو سزا دی گئی۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس عامر فاروق کی بھی مثال دی گئی، جنہیں ان مقدمات سے خود کو الگ کرنے سے انکار کے بعد سپریم کورٹ میں تقرری سے نوازا گیا، جن میں عمران خان ملزم تھے۔ دبنگ انداز میں عمران خان کی یہ درخواست جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی۔ عمران خان کی درخواست میں یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ تبادلوں نے ججوں کی سینیارٹی میں خلل ڈالا، جس میں نئے تبادلے کیے گئے ججز کو مطلوبہ حلف اٹھائے بغیر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سمیت اہم عہدوں پر انہیں رکھا گیا۔ عدلیہ کی ادارہ جاتی سالمیت کو کمزور کیا گیا اور عدالتی نظام پر عوام کے اعتماد کو انہوں نے ختم کیا۔ درخواست میں آئینی سوالات اٹھائے گئے ہیں جن میں شفافیت اور مناسب عمل کی کمی بھی شامل ہے، اور آیا ججز کے تبادلے بغیر کسی وجہ یا مدت کے ثوابدیدی اور الجہاد ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی تبادلے واضح طور پر بیان کردہ مفاد عامہ کے جواز کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ درخواست میں وزارت قانون کے 1 فروری کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کا جواز فراہم کرنے میں ناکامی نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی بناتی ہے۔ عمران خان نے اپنی اس درخواست میں متنبع کیا ہے کہ تبادلے کے غیر چیک شدہ اختیارات اہم عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ججز کی منمانی تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس طرح عدالتی غیر جانبداری پر سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی ہے کہ 1 فروری کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے اور مدعا علیحان کو عدالتی آزادی اور عدالتی تبادلوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے۔ اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارے کئی یار دوست کمنٹ باکس کے اندر یہ بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس قسم کی درخواستوں سے، اس قسم کے معاملات سے، لیکن یاد رکھیے کہ انہی ہی سے سب کچھ ہوگا۔ عمران خان ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، عمران خان ہسٹری ڈاکومنٹ کر رہے ہیں۔ وہ تمام کی تمام چیزیں جس پر کسی قومی رہنما کو اس طرح سے کھل کر پاکستان کے آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ عمران خان وہ اپنا فرض اڈیالہ جیل میں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے لمبے عرصے سے قید ہونے کے باوجود بروقت اور بہترین انداز میں اپنا وہ فرض جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان کسی طور بھی اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ اس سسٹم کے خلاف ہر صورت وہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور سسٹم کے آگے کسی طور پر بھی وہ شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بڑا استعفیٰ 9 مئی مقدمات میں جے آئی ٹی کی سربراہی کرنے والے پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی محکمہ پولیس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عمران کشور کہا جا رہا ہے کہ معاملہ پروموشن کا ہے، دیگر معاملات کا، لیکن وہ ضمیر کے جاگنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں اور جن کی آپ کو بیانات، جن کی فوٹیجز زمان پارک میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو گھر ہے زمان پارک میں، وہاں جس طرح سے ایک باقاعدہ طور پر سرکاری حملہ کیا گیا سرکاری اسلحے کے ساتھ، ان کی گرفتاری کے بہانے، وہاں آپریشن کے بہانے، وہ سب جناب آپ کے سامنے ہے۔
اور وہ لکھتے ہیں جناب کہ تاریخ گواہ ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ خدمات سر انجام دی اور میں خاموشی سے خدمت نہیں کر سکتا، لہٰذا استعفیٰ قبول کریں۔ اور جناب 9 مئی کے مقدمات میں وہ جے آئی ٹی کے سربراہ تھے اور آج کل سی سی پی آفس میں ڈی اے جی ایڈمن وہ تعینات تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ پروموشن بورڈ میں ان کے خلاف کمنٹس بھیجے گئے جس پر انہیں ترقی نہیں دی گئی، دل برداشتہ ہو کر مستعفی ہو گئے۔ حالانکہ تمام تر خدمات انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے، اس ہائبرڈ رجیم کے لیے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے سر انجام دی، لیکن اب وہ اپنے ضمیر کی آواز پر استعفیٰ دے کر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ کچھ ہلکے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہیرو بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اصل معاملات کچھ اور ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، اور کہا ہے انہوں نے کہ ایسے کرداروں کو وہ نہیں بھولیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔